Web navigation. Objectives. मॉड्यूल 6 के इस हिस्से में आप सीखेंगे कि वेब नेविगेशन कैसे की जाती है, वेब पेज के अंदर बने हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, बुकमार्क्स या फेवरेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, वेब पेज को सेव और प्रिंट करना भी सीखेंगे। Introduction. एक पेज या स्क्रीन से दूसरे पेज या स्क्रीन पर जाने के प्रोसेस को वेब नेविगेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को ओपन करना और उनमें काम करना होता है। मसलन अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसका मतलूबा प्रोग्राम पहले ओपन करते हैं, फिर इसमें टाइपिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और ब्राउज़र को स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें URL के ज़रिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं। आइए इस सेक्शन में ये सीखते हैं कि URL के ज़रिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स को कैसे विज़िट करते हैं। Opening our website. इसका तरीका ये है कि पहले हमें उस वेबसाइट का URL मालूम होना चाहिए जिसको विजिट करना है। याद रहे कि हम पिछले लेसन में बता चुके हैं कि किसी वेबसाइट के URL को ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करते हैं। इस वक्त हमारे सामने ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का ब्राउज़र ओपन है। हम इस ब्राउज़र के एड्रेस बार में ये URL टाइप करते हैं और फिर एंटर की को दबाते हैं। ये देखें, जब वेब पेज मुकम्मल तौर पर ओपन हो गया तो हमें ब्राउज़र में इस तरह से नज़र आ रहा है। Backward, forward. इस सेक्शन में हम ब्राउज़र में बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करना सीखेंगे, लेकिन पहले हम एक मिसाल के ज़रिए ये सीखेंगे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड से क्या मुराद है। जब हम एक किताब को पढ़ते हैं और हम उसके अगले या पिछले सफ़ाहत पर बहुत आसानी से जा सकते हैं, इसके लिए हम इस किताब के सफ़ाहत को आगे या पीछे पलटते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम एक ब्राउज़र में मुख्तलिफ साइट्स को विज़िट करते हैं तो हम अगली या पिछली वेबसाइट्स पर बैकवर्ड या फॉरवर्ड बटन के ज़रिए जा सकते हैं। आइए अब हम ब्राउज़र में बैकवर्ड मूव करना सीखते हैं। आपको इस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एड्रेस बार के साथ बाईं तरफ बैक और फॉरवर्ड के बटन का कलर डिम है। यानी अभी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी किसी वेबसाइट को विजिट नहीं किया। ये बटन उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब हम एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को विजिट करेंगे। लिहाजा आइए सबसे पहले हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम एड्रेस बार में www.hec.gov.pk को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। हमारे सामने हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट खुल गई है। अब हम यहाँ से जीमेल की वेबसाइट को ओपन करते हैं। इसके लिए दोबारा एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करके एंटर को प्रेस करते हैं और ये देखें, जीमेल की वेबसाइट ओपन हो गई है। यानी हमने इस सेशन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी, HEC, फिर जीमेल की साइट्स को विजिट किया है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमें जीमेल का वेब पेज नजर आ रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि बैक का बटन अब नुमाया हो गया है, लेकिन फॉरवर्ड का बटन अभी भी डिम है। फॉरवर्ड का बटन उस वक्त एक्सेस हो सकेगा जब हम बैक बटन को इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा हम बैक बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमें अब HEC का पेज नजर आ रहा है जिसको हमने जीमेल से पहले विजिट किया था। आपने ये भी नोट किया होगा कि अब फॉरवर्ड का बटन नुमाया हो गया है। आइए अब फॉरवर्ड के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें अगला पेज यानी gmail.com नजर आ रहा है।
ہم نے فارورڈ اور بیک کے بٹنز کو استعمال تو کر لیا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم ڈائریکٹ ورچوئل یونیورسٹی کے پیج پر چلے جائیں. ایسا کرنے کے لیے ہم ایڈریس بار میں بنے اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں، اب ہمیں اس لسٹ میں وزٹ کیے ہوئے پیجز کی لسٹ نظر آ رہی ہے. ہم یہاں سے ڈائریکٹ کسی پیج پر جانے کے لیے کسی URL پر کلک کر سکتے ہیں. اس وقت ہم ورچوئل یونیورسٹی پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں ورچوئل یونیورسٹی کا پیج نظر آ رہا ہے. اسی طرح اب ہم یہاں سے ڈائریکٹ آخری وزٹ کیے ہوئے پیج جی میل پر جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم دوبارہ اس ایرو کو کلک کرتے ہیں، پھر اس لسٹ میں سے gmail.com پر کلک کرتے ہیں. اب آپ کو اسکرین پر جی میل کا پیج نظر آ رہا ہے. آپ فارورڈ، بیک اور ہوم پیج پر جانے کے لیے ویو مینیو کی گو ٹو آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. گو ٹو مینیو کے لاسٹ میں آپ کو وزٹڈ ویب پیجز کے نام دکھائی دے رہے ہیں. آپ ان میں سے کسی پر کلک کر کے مطلوبہ ویب پیج پر ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی بورڈ کی آلٹ پلس لیفٹ ایرو کی کو پریس کر کے بیک اور کی بورڈ کی آلٹ پلس رائٹ ایرو کی کو پریس کر کے فارورڈ میں جا سکتے ہیں. اور ہوم پیج پر جانے کے لیے آلٹ پلس ہوم کی کیز کو پریس کریں. ہائپر ٹیکسٹ لنک. ہائپر ٹیکسٹ کی ٹرم کو سب سے پہلے ٹیڈ نیلسن نے اپنی کتاب میں ڈیفائن کیا. اس کے مطابق ہائپر ٹیکسٹ ایک نان سیکوینشل رائٹنگ ہے، یعنی اس میں ٹیکسٹ کو ایک سیکوینس یا ترتیب سے نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس میں انفارمیشن کو ایک نان سیکوینشل آرڈر میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس میں ایک پیج دوسرے بہت سے پیجز سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ان نان سیکوینشل پیجز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے لنکس کریٹ کیے جاتے ہیں. لنکس ایک پیج کے ورڈ، پکچر یا کسی بھی آبجیکٹ پر سلیکٹیبل کنیکشن ہوتے ہیں. جب ان پر ماؤس سے کلک کیا جاتا ہے تو اس لنک سے کنیکٹڈ پیج اوپن ہو جاتا ہے. ایسے لنکس کو ہائپر ٹیکسٹ لنکس کہا جاتا ہے. یعنی ہائپر ٹیکسٹ لنکس کسی ویب پیج کے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن پر کلک کیا جاتا ہے تو وہ کسی اور ویب پیج یا ویب سائٹ پر لے جاتے ہیں. جب پکچرز، گرافکس، آڈیو اور ویڈیو وغیرہ پر لنکس بنائے جائیں تو اس کو ہائپر لنکس کے علاوہ ہائپر میڈیا لنکس بھی کہا جاتا ہے. جب آپ ویب پیجز کو وزٹ کرتے ہیں تو ان میں مختلف قسم کے ہائپر لنکس بنے ہوتے ہیں. بعض لنکس انڈر لائن ہوتے ہیں، بعض کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان لنکس میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ کہ جب کسی لنک پر ماؤس پوائنٹر کو لے جاتے ہیں تو ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے. آئیے اس کو ایک مثال سے سیکھتے ہیں. آپ کو اس وقت یہ 3 پکچرز نظر آ رہی ہیں. آئیے ان پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی پکچر ہائپر لنک ہے. یہ دیکھیں، جب ہم ماؤس پوائنٹر کو پہلی پکچر پر لے گئے ہیں تو ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل نہیں ہوئی، یعنی یہ ہائپر لنک نہیں ہے. اسی طرح جب ہم ماؤس پوائنٹر کو دوسری پکچر پر لے گئے تو بھی ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل نہیں ہوئی، یعنی یہ بھی ہائپر لنک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ماؤس پوائنٹر کو تیسری پکچر پر لے گئے ہیں تو ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل ہو گئی ہے، یعنی یہ ہائپر لنک ہے. اس پر کلک کرنے سے ایک اور پیج اوپن ہو گیا ہے. زیادہ تر لنکس ہمیں کسی ویب پیج پر لے جاتے ہیں، تاہم بعض ایسے لنکس بھی ہوتے ہیں جن کو جب ایکٹیویٹ کیا جائے تو وہ کسی فائل کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. کچھ ایسے لنکس بھی ہوتے ہیں جن کو کلک کرنے سے کوئی ملٹی میڈیا فائل پلے ہوتی ہے جس میں آن لائن میوزک، ویڈیو وغیرہ شامل ہے. کسی بھی ویب پیج میں 3 طرح کے لنکس ہوتے ہیں: ایز ٹیکسٹ، ایز امیج میپس، ایز پکچر. ٹیکسٹ پر لنک دکھانے کے لیے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ان کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے. مثلاً اس ویب پیج میں یہ ٹیکسٹ لنکس ہیں.
بعض اوقات کوئی پکچر بھی لنک کے طور پر استعمال ہوتی ہے. مثلاً اس ویب پیج میں یہ پکچر لنکس ہیں. جب ان پر کلک کیا جائے گا تو ریلیونٹ پیج اوپن ہوگا. امیج میپ ایک سنگل پکچر ہوتی ہے لیکن اس میں ایک سے زیادہ لنکس بنے ہوتے ہیں. اس پر کلک کر کے ہم اس امیج سے کنیکٹڈ مختلف لنکس کو اوپن کر سکتے ہیں. جب ہم براؤزر میں کسی لنک کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس لنک سے کنیکٹڈ پیج زیادہ تر اسی ونڈو میں اوپن ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی لنک کو ایک نئی ونڈو میں ایکٹیویٹ کریں. آئیے اسے سیکھتے ہیں. اس وقت ہم نے براؤزر میں ویکیپیڈیا کا پیج اوپن کیا ہے. ہم اس کے فیچر کانٹینٹ سے کنیکٹڈ پیج کو ایک نئی ونڈو میں اوپن کرتے ہیں. اس کے لیے پہلے ہم ماؤس پوائنٹر کو بائیں طرف موجود فیچر کانٹینٹ کے لنک پر لے جاتے ہیں، پھر اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں. اب ہم اوپن ان نیو ونڈو پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیچر کانٹینٹ کا پیج ایک نئی ونڈو میں اوپن ہو گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ویکیپیڈیا کا مین پیج بھی اوپن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایک ہی ونڈو میں اس لنک کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر رائٹ کلک کریں اور اوپن ان نیو ٹیب کی آپشن پر کلک کریں. یہ دیکھیں، فیچر آرٹیکل کا پیج پہلے والی ٹیب کے ساتھ دوسری ٹیب میں اوپن ہو گیا ہے. اس سے سیم ونڈو ہی میں ایک اور ٹیب کا اضافہ ہو جاتا ہے اور نیویگیشن بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. بک مارک. جب ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اور کسی خاص پیج کو یاد رکھنا ہو تو اس کے لیے ہم اس پیج پر بک مارک لگاتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ اس پیج کو دیکھنے کے لیے ہمیں پوری کتاب کو نہیں کھولنا پڑتا، بلکہ بک مارک کے ذریعے ڈائریکٹ اس پیج پر چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں تو بہت سی ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو ہمیں پسند آتی ہیں اور ہم ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے کتاب کی بک مارک کی طرح براؤزر بھی ہمیں یہ سہولت مہیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پسندیدہ ویب پیجز کی لسٹ کا ریکارڈ رکھیں تاکہ ان پیجز کو دوبارہ اوپن کرنے میں آسانی ہو. کچھ ویب براؤزرز میں ان کا نام بک مارکس ہے اور کچھ میں ان کو فیوریٹس کہا جاتا ہے. مثلاً نیٹ اسکیپ اور گوگل کروم کے نیویگیٹر میں ان کو بک مارک کہا جاتا ہے اور انٹرنیٹ ایکسپلورر کے براؤزر میں ان کو فیوریٹس کہا جاتا ہے. اس ماڈیول میں ہم ان ویب پیجز کے لیے فیوریٹس کی ٹرم استعمال کریں گے. آئیے سب سے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ کسی ویب پیج کو فیوریٹس کی لسٹ میں کیسے ایڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم براؤزر کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس میں اس پیج کو اوپن کرتے ہیں جس کو ہم نے فیوریٹ بنانا ہے. ہم ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو فیوریٹس کی لسٹ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا پہلے ورچوئل یونیورسٹی کی سائٹ کو براؤزر میں اوپن کرتے ہیں. اس کے بعد ہم مینیو بار سے فیوریٹس کو کلک کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جو مینیو اوپن ہوا ہے اس میں ایڈ ٹو فیوریٹس پر کلک کرتے ہیں. اب ہمیں یہ ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے. ہم اس میں نیم کے باکس میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں آف پاکستان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، یعنی فیوریٹس کی لسٹ میں ہم اس کا نام ورچوئل یونیورسٹی رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم ایڈ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں. لیجئے ہم نے فیوریٹس کی لسٹ میں ایک ویب سائٹ ایڈ کر لی ہے. آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی فیوریٹس کی لسٹ میں ویب سائٹ ایڈ ہوئی ہے یا نہیں. اس کو چیک کرنے کے لیے ہم فیوریٹس کے مینیو کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں. اس کے لاسٹ میں دیکھنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ فیوریٹس کی لسٹ میں ایڈ ہو گئی ہے. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم براؤزر کو کلوز کر کے دوبارہ اوپن کریں تو فیوریٹس کی لسٹ میں ایڈ کی گئی ویب سائٹس سیو ہوتی ہیں یا نہیں. اس کے لیے ہم پہلے براؤزر کو کلوز کرتے ہیں، پھر ہم بتائے گئے طریقے کے مطابق براؤزر کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں. پھر ہم مینیو بار میں سے فیوریٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ورچوئل یونیورسٹی کا ویب پیج سیوڈ ہے۔ ہم نے فیورٹس کی لسٹ میں ویب پیجز ایڈ کرنا تو سیکھ لیا ہے۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فیورٹس کی لسٹ میں ویب پیجز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں۔ اس سیکشن میں فیورٹ کی لسٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم فولڈر کریٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم فیورٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس کی آپشن آرگنائز فیورٹس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں نئے فولڈر کو کریٹ کرنے کے لیے ہم نیو فولڈر کو کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، نیو فولڈر کے نام سے ایک آئیکن اس ڈائلاگ باکس کی مین ونڈو میں فوراً کریٹ ہو گیا ہے۔ اس کو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ ہم اس میں فولڈر کے نام کے لیے FV پیج لسٹ ٹائپ کرتے ہیں۔ پھر ہم انٹر کی کو پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ FV پیج لسٹ کے نام سے ایک فولڈر کریٹ ہو گیا ہے۔ آخر میں ہم کلوز کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ لیجئے، ہم نے نیا فولڈر تو کریٹ کر لیا ہے۔ آئیے اس میں ویب پیجز ایڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم نے yahoo.com کا پیج اوپن کیا ہوا ہے۔ اس کو ہم فیورٹس کے FV پیج لسٹ کے فولڈر میں سیو کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہم فیورٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس مینیو کی پہلی آپشن ایڈ ٹو فیورٹس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں نیم کے ساتھ بنے باکس میں جو ویب پیج اوپن ہے اس کا نام یعنی یاہو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم کریٹ ان کی ونڈو میں FV پیج لسٹ کے فولڈر پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایڈ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ لیجئے، یاہو کا ویب پیج فیورٹس میں ایڈ ہو گیا ہے۔ اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم فیورٹس کے مینیو کو دوبارہ کھولتے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ یاہو کا پیج تو اس مینیو میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ البتہ FV پیج لسٹ کے فولڈر کے ساتھ ایک ایرو نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ماؤس پوائنٹر کو FV پیج لسٹ کے فولڈر پر لے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سب مینیو میں یاہو کا شارٹ کٹ آئیکن نظر آ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے یاہو کو FV پیج لسٹ کے فولڈر میں ایڈ کیا تھا، لہٰذا وہ ہمیں علیحدہ سے نظر نہیں آیا۔ ہم اس کو کلک کر کے بہت آسانی سے ان ویب پیجز کو اوپن کر سکتے ہیں۔ ڈیلیٹ